अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑडियो कहानी पर खुश आमदीद। हाजिर खिदमत है राबिया खान का नावल हिसारे यार, एपिसोड 12। वो हुसैन के ड्राइवर के साथ उनके डेरे की जानिब जा रहा था। आगे बैठा ड्राइवर गोया पत्थर का था। उसके चेहरे पे किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। सपाट बेलचक चेहरा था वो। उसने पीछे झांकते शीशे में उसका चेहरा देखा और फिर झुरझुरी लेकर खिड़की से बाहर देखने लगा। इन दिनों उसकी जिंदगी वैसे भी अजाब में की हुई थी हवेली के बच्चों ने, तो इससे बेहतर था कि वो किसी ऐसी जगह रह लेता जहां उसे कोई परेशान ना करता, कोई उसको ताने और दूसरे खुराफात का निशाना ना बनाता। यही सोचकर उसे एक गुना सुकून मिला था। फिर जहन हुसैन की बातों की जानिब भटका। वो कह रहे थे कि वो उसके वालदैन को जानते थे, और अगर उसे भी उसके वालदैन मिल गए तो जिंदगी, हाँ, उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोई उसको फिर गालियां नहीं देगा, मिट्टी में नहीं डोलेगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए था। ड्राइवर ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोकी तो वो चौंका। फिर दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट से बाहर निकल आया। सामने डेरे का छोटा दरवाज़ा खुला था। ड्राइवर ने उसे अंदर चले जाने का इशारा किया तो उसने लड़खड़ाते कदमों को आगे बढ़ा दिया। कहीं गलती तो नहीं कर दी उसने यहाँ आकर। उसकी पेशानी पे पसीना आने लगा था और दिल आने वाले लम्हात का सोचकर ही रुका जा रहा था। उसे बहुत अजीब से खदशे आ रहे थे। कहीं कुछ गलत था, उसने गलती कर दी। दिल को जकड़ते खौफ ने उसका चेहरा सफ़ेद कर दिया था। फिर भी वो मन मन होते कदमों को घसीटता आगे बढ़ा। जैसे ही लॉन के दरमियान पहुंचा तो ड्राइवर ने उसके हाथ पीछे से जकड़े और वो यकदम बुरी तरह चौंका। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हुसैन सरकार कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। छोड़ो मुझे। उसने मज़ाहमत की तो उस करख चेहरे वाले ने उसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। उसका रुखसार सुर्ख हो गया था। मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे, मुझे वापस जाना है। घर, मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। सरदार बाबा, सरदार बाबा, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, ये मुझे मार देगा। वो चिल्ला रहा था मगर डेरा रात की स्याही में खामोश था। उसकी चीखें पलट पलट कर वापस आ रही थीं। ड्राइवर ने उसे कबाड़ खाने के अंदर पटका और फिर उसे गर्दन से दबोच कर दीवार से लगाया। उसका सांस एकदम बंद हुआ था। कबाड़ खाने के अंदर अजीब सी इंसानी गोश्त और खून की बू फैली थी। उसका जी मतलाया, अगर एक दफा और आवाज निकाली तो यहीं इसी जमीन में गाड़ दूंगा और दोबारा किसी को तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी, समझे? एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ी तो वो बुरी तरह खांसता हुआ जमीन पर गिरा। हाथों को मिट्टी पर रखा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। बेयकीनी इस कदर थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हुसैन, हुसैन सरकार को बुलाओ। हाँफते हुए उसने कहा तो आगे वाले ने उसके चेहरे पे लात मारी। वो एक जानिब लुढ़का। आंखों से गर्म गर्म आंसू बेख्तियार फिसल रहे थे। कोई नहीं आएगा यहाँ, किसी को यहाँ का नहीं पता है। तुम मरोगे और फिर ही यहाँ से निकलोगे, क्योंकि इस जगह से। उसके सामने बैठा, उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा था। कोई भी आज तक जिंदा बच के नहीं गया। इस कब्बाड़ खाने में इंसानी गोश्त की बू तुम्हें इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ बहुत से इंसान कत्ल हो चुके हैं। ये कमरा बहुत सी जानों को खत्म होते देख चुका है और अब तुम्हारी बारी है। वो एकदम उठा तो उसने बेख्तियार उसके पाँव को थाम लिया। खुदा के लिए मुझे लेकर जाओ यहाँ से। मुझे वापस जाना है सरदार बाबा के पास। खुदा के लिए देखो, तुम्हारी भी तो कोई औलाद होगी ना। तुम्हें उस औलाद का वास्ता, मुझे मुझे निकालो यहाँ से। उसके पाँव को थामे वो जमीन पे लेटा रो रहा था। उससे बिलक बिलक कर दरखास्त कर रहा था। दफतन आगे वाले ने पाँव को झटका तो उसका हाथ दूर हुआ। फिर उसने उसके हाथ पे अपना बूट वाला पाँव रखकर दबाया। एक दिलदोज चीख उसके मुंह से निकली थी। उसकी उंगलियां, उसे लगा उसकी उंगलियां टूट गई हैं। उसमें रोने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी मगर फिर भी आंसू उसके चेहरे से लुढ़क लुढ़क कर कच्ची मिट्टी में जज्ब हो रहे थे।
وہ شخص آگے بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو گئی تھیں اور بہت بری طرح کچلی ہوئی لگتی تھیں۔ اس کا پورا ہاتھ تکلیف کی شدید گرفت میں آ گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ سیدھا کیا۔ درد اس قدر ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اپنی آستین سے اس نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو خشک کیے، مگر وہ بھل بھل بہہ رہے تھے۔ یکا یک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ دروازہ لاک کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ولی بے اختیار اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگا۔ کچلا گیا ہاتھ مستقل کانپ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ہذیانی انداز میں لاک گھمایا مگر وہ مقفل تھا۔ کھولو دروازہ، باہر نکالو مجھے۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر اتری تھی۔ پل بھر ہی میں اس کا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ پیچھے تاریک کباڑ خانہ ویسے ہی عجیب سی بو کے حصار میں تھا۔ اس نے خوف سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پھر زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب صرف ایک جما دینے والا خوف تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کانپتا ہاتھ درد کی شدت سے گویا پھٹنے لگا تھا۔ دروازہ کھولو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ آنسو اب پھر سے بہہ رہے تھے، اسی روانی سے۔ دروازہ کھولو، کوئی نکالو مجھے یہاں سے۔ اسے لگا اس کے جسم پہ کچھ چل رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ خود پر سے اس مکروہ کیڑے کو ہٹایا۔ وہ انگلی جتنا لمبا سیاہ سا کوئی جانور تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور زور سے جھٹکا تو کیڑا دور جا گرا۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، مگر کوئی ہوتا تو کھولتا نا۔ نہ کوئی تھا نہ آیا۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر اب بیٹھنے لگا تھا۔ خوف سے کانپتا ولی اسی کباڑ خانے میں بیٹھتا چلا گیا۔ شدید خوف، ہاتھ کے مستقل درد اور عجیب سی بو سے اس کا سر بے طرح چکرانے لگا تھا۔ یکدم کچھ ابل کر اس کے منہ سے باہر نکلا۔ جھک کر قے کرتا ولی نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کا لباس، سب کچھ گندا ہو گیا تھا۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، اسی تیزی کے ساتھ۔ اس نے قمیص سے ہاتھ رگڑ کر صاف کیے۔ سارے کمرے میں قے کی بہت گندی بو پھیل گئی تھی۔ وہ نڈھال سا دروازے سے لگ کر بیٹھا رہا، ساتھ ساتھ بند مٹھی دروازے پر بھی مار لیتا۔ گلا بالکل خراب ہو گیا تھا چلانے کی وجہ سے۔ پھر وہ اٹھ کر دروازے کا سہارا لیتا، کمرے کی مقابل دیوار سے آ لگا۔ اکڑوں بیٹھ کر اس نے دونوں گھٹنوں کو سینے سے جما لیا اور پھر وہیں خوف سے لرزتا بیٹھا رہا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھرا زلزلوں کی زد میں تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ حسین نے کرو فرش سے قدم کباڑ خانے کی جانب بڑھائے اور پھر دروازہ جیسے ہی کھولا، ایک بدبو کا سیلاب تھا جو اس کی نتنوں سے ٹکرایا، مگر اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس نے خوف سے لرزتے ولی کو دیکھا۔ ولی بھی چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ حسین پل بھر کو مسکرایا، پھر رال ٹپکاتے تیز دانتوں والے کتے کو اس کے سامنے کیا تو ولی کی آنکھیں بے یقینی سے گویا پھٹنے لگیں۔ اس کی نہ سمجھی سے پھیلی آنکھیں اب کے حسین پر جمی تھیں۔ یکایک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر سی گزری تھی، خوفناک لہر، سارے جسم کو برف کر دینے والی لہر۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا تھا تاکہ خاموشی، بالکل خاموشی سے تمہیں اس وفادار کے حوالے کر کے ختم کروا سکوں۔ اور دیکھو، تمہیں دیکھ کر کس قدر خوش ہے میرا جانور۔ اس نے جھک کر کتے کی چمکتے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو ولی کی نظروں سے اس سے کتے تک سفر کیا۔ اس کے دانت بے حد نوکیلے تھے اور آنکھیں آنکھیں اس سیاہی میں بھی چمک رہی تھیں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں جمع ہوتے خوف نے حسین کو جیسے محظوظ کیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے حقیقت بتاؤ گے، مجھے میرے والدین کا بتاؤ گے، وہ سب بتاؤ گے جسے سننے کے لیے میں 14 سالوں سے مر رہا ہوں، لیکن تم۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی کتے سے نظریں ہٹائے بغیر ساکت سا کہا تو حسین ہنس دیا۔ اس کی مکروہ ہنسی سے اس کے پورے جسم پر
کیڑیاں چلنے لگی تھیں۔ میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم نے اس وفادار سے بچ کر نکلنا ہے۔ اگر اگر تم زندہ بچ گئے ولی، تو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا تم سے۔ اس نے جھک کر کتے کے گلے سے پٹا نکالا اور پھر دروازہ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر سے اب دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کتے کے بھونکنے کی، حملہ کرنے کی، چیرنے پھاڑنے کی۔ اور اس پوری رات وہ اس جانور سے لڑتا رہا تھا۔ اس کے نوکیلے دانتوں نے اس کے جسم کو بے تحاشا زخم دیے تھے، جو زخم اس پہ آج بھی تازہ تھے، جنہیں وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں پایا تھا۔ اگلی صبح دیوار سے لگ کر بیٹھا ولی گویا برف بنا ہوا تھا۔ کتا ایک جانب کو بے سدھ پڑا تھا اور وہ تو جیسے اس کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، سرخ سی خشک۔ ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا کانچ اس نے زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون کی چند بوندیں بہہ کر کچی زمین میں جذب ہونے لگیں، مگر اسے جیسے کسی درد، کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ولی مر گیا تھا اسی رات، اس کتے کے ساتھ۔ اگلے 3 دنوں تک وہ اس کباڑ خانے میں بھوکا پیاسا بند رہا۔ حسین اسے یہاں مارنے لایا تھا، مگر وہ زندہ بچ گیا تھا۔ وہ واقعی سخت جان واقع ہوا تھا۔ نہ کسی انکشاف نے اس کو ہلایا تھا اور نہ کسی جانور کی زد میں آ کر اس نے دم دیا تھا۔ وہ سروائیو کر رہا تھا، سب کچھ۔ اس کے اندر اتنا برداشت کہاں سے آیا، یہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کئی روز اور وہ اس جگہ پڑا رہا، پھر اسے اٹھا کر ایک تاریک سرنگ میں لا ڈالا گیا۔ کئی روز کی بے خوابی اور کئی دن کا بھوکا ہونے کی وجہ سے وہ گویا مردہ ہو گیا تھا۔ اس میں کسی چیز کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ سرنگ کے اوپر ٹرین کا راستہ تھا اور وہ سرنگ ایک اندھیر حصے میں بنی تھی۔ جس رات اسے اس سرنگ میں لا کر ڈالا گیا، اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، زور و شور سے۔ بجلی کی کڑک اور گرج کے ساتھ اوپر شور کرتا آسمان تھا اور نیچے سرنگ میں پڑا بے سدھ ولی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب مرنے والا ہے، بس ابھی کچھ ہی وقت میں وہ جان دے دے گا، اس لیے کوئی بھی پس و پیش کیے وہ خاموشی سے ایک جانب پڑا رہا۔ ان راتوں نے اس کے اندر موجود سب کچھ نگل لیا تھا، سب کچھ۔ ولی احمد کھوکھلا ہو گیا تھا۔ یکایک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ قدم اس کے قریب آ رہے تھے، بہت آہستگی سے، مگر اس میں چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی جان ختم ہو رہی تھی۔ پھر کسی نے اسے سیدھا کیا۔ آسمان بہت زور سے گرجا تھا۔ بجلی کی چمک نے ایک پل کو سب کچھ روشن کر دیا تھا۔ کوئی اس پر جھکا، اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ہاں، وہ حسین تھا، اس کا باپ، اس کا مجرم۔ اس کے اندر آواز نکالنے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مستقل پیر رگڑ رہا تھا، مگر بے سود۔ اس کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اندھیرا ہی اندھیرا، پھر روشنی، پھر سفید اور سیاہ نقطے، نقطے ہی نقطے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ جھٹکے کھا رہا تھا۔ دھند میں لپٹی فجر اس کے آس پاس بکھرنے لگی۔ وہ سردار بابا کا ہاتھ تھامے مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ نیلی روشنی، گہرا جامنی آسمان، ہر سو پھیلا سکون۔ حسین نے بہت زور لگا کر اس کا گلا دبایا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے موت کی طرف جاتے انسان کے حلق سے نکلتی ہیں۔ حسین کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ اس کے چہرے پہ گرا۔ وہ خود بھی پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مزاحمت دم توڑنے لگی، مٹی کو رگڑتے پیر رکنے لگے۔ حسین کے ہاتھوں پر جمے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ولی احمد ختم ہو گیا۔ آسمان اب کے اتنا زور سے گرجا کہ سارا گاؤں لرز اٹھا۔ وہ مر گیا تھا۔ پھر اس نے وہ آواز سنی، خشک پتوں پر چلتے قدموں کی آواز، کسی کے دور جانے کی آواز، بارش تھمنے کی آواز، آسمان کے گرجنے کی آواز، بلیوں کے رونے کی آواز۔ وہ مر گیا تھا۔ تو پھر یہ سب کیسے محسوس کر رہا تھا وہ؟ کیا وہ زندہ تھا؟ شاید وہ زندہ تھا، شاید مر گیا، یا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ پلکوں پہ بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کیں۔ آس پاس ڈاکٹرز کھڑے تھے، ساتھ اس نے زمان کو بھی دیکھا۔
بی جان ایک جانب بیٹھی رو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر انہوں نے کچھ چڑھا رکھا تھا، ہاتھوں میں بھی بہت سی سوئیاں لگی تھیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، پھر جب کھولیں تو منظر وہی تھا، وہی اسپتال کی مخصوص بو، اونچی مٹیالی دیواریں، ڈاکٹرز کی آمد و رفت، اور آخر کار ولی احمد کو ہوش آ گیا تھا۔ پورے 1.5 ماہ بعد اس نے آنکھیں کھول کر اجنبی سے انداز میں اپنے آس پاس کھڑے ڈاکٹرز کو دیکھا۔ وہ شاید اسی کے متعلق آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر ایک ڈاکٹر اسے دیکھتا مسکرایا، پھر اس پر جھک کر کچھ کہنے لگا۔ اسے اس کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس نے نقاہت سے یہاں وہاں سردار بابا کو تلاشنا چاہا۔ وہ بھی اس کے پاس ہی کھڑے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ اس ڈاکٹر کی بات سمجھ آنے لگی۔ تم ٹھیک ہو ولی؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ نرم آواز میں اس کے قریب جھک کر کہتے اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے زمان اور ڈاکٹرز نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق ہی میں اٹک گئے۔ گلے میں تکلیف ہونے لگی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو پھیلے۔ نسواری ارتکاز گلابی پڑنے لگا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ بہت زور لگانے پر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اوکے اوکے، کوئی بات نہیں، ابھی گلا خراب ہے تمہارا، بٹ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ چلو بہادر بنو اب۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے تو اس نے گردن ایک طرف کو ڈال دی۔ سخت کمزوری محسوس کر رہا تھا وہ۔ زمان اس کے قریب آئے، اس کا ہاتھ تھاما، بری طرح کچلی گئی انگلیوں پر پٹی بندھی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اسے ان کی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاید وہ رو رہے تھے۔ پھر ان کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑھک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ انہوں نے لب دانتوں تلے دبا کر بہت ضبط کیا مگر آنسو ان کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے کھو دیا تمہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوئے تو آواز آنسوؤں سے لرز رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو واقعی اس ولی کو کھو چکے تھے۔ مجھے لگا میں نے غلطی کر دی تمہیں دور بھیج کر۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا ولی، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ اس کی دائیں آنکھ سے آنسو پھسل کر تکیے میں جذب ہوا۔ آنکھوں میں گویا کرچیاں سی بھر گئیں۔ کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تو آواز نہ نکلی۔ ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ میں نہیں چھوڑوں گا، جس نے بھی کیا ہے یہ۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں ان کی کھال کھینچ لوں گا۔ میں ان کو سلاخوں کے پیچھے سڑواؤں گا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں ساتھ۔ آنسو خشک کر کے بولتے ہوئے جیسے سب کچھ تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ اس کی جنگ ہے، وہ اس جنگ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں گھسیٹے گا، اور اپنے قریبی لوگوں کو تو کبھی نہیں، ہرگز نہیں ہی۔ شام ہوئی تو بی جان چلی آئیں۔ اس سے لپٹ کر بہت روئیں مگر وہ نہیں رویا۔ اسے کوئی چیز نہیں رلا رہی تھی۔ اس کا اندر باہر سپاٹ ہو گیا تھا، بے حد بے حساب۔ اس کے ہوش میں آنے کی اگلی شام حسین اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سفید لباس زیب تن کیے، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کے اندر کچھ نہیں ابھرا، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ کوئی انتقامی جذبہ۔ جب نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو ان میں ٹھنڈے گوشت کا سا تاثر تھا۔ ان آنکھوں میں اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ ویران، اجاڑ، تباہ ہوئے شہر کی سی حالت تھی وہاں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اب فکرمندی سے زمان سے اس کی بابت استفسار کر رہا تھا۔ زمان نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کسی بھی بے ادبی پر مت اکسائیں بھاجی، اور ابھی کے ابھی اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے میں اپنا ضبط کھو دوں، گیٹ لاسٹ۔ وہ آخر میں دہاڑے تھے۔ حسین کے چہرے پہ ناسمجھی پھیلی۔ ولی کی طرف چہرہ گھمایا۔ کیا تم نے بتایا نہیں کہ میں وہ نہیں تھا؟ بھاجی، میں نے کہا ابھی کے ابھی یہاں سے جائیں۔
اب کے زمان چلائے تھے، اتنی زور سے کہ آواز میں خراش پڑ گئی۔ آرام سے زمان، پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ زمان نے قہر آلود نظر ان پہ ڈال کر چہرہ ولی کی جانب پھیرا۔ وہ انہی سپاٹ نظروں سے حسین کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، بیٹھی ہوئی خراب سی آواز، یہ وہ نہیں ہے۔ زمان دھک سے رہ گئے۔ چند لمحوں کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ولی، وہ اس کے قریب آئے۔ میں نے کہا سردار بابا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظر حسین کی نظروں سے ہٹائے بغیر کہا۔ زمان یکدم پیچھے ہوئے اور پھر بے داغ دامن والا شخص سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آج بھی اتنا ہی اجلا تھا جیسے ہمیشہ سی سب کی نظروں میں رہا تھا۔ ولی نے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی بھی نہیں تھی۔ زمان نے اس سے دوبارہ اس کے متعلق بات نہیں کی۔ وہ اس کو سمجھتے تھے، مگر یوں اس کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس کے ساتھ زبردستی تو ہرگز بھی نہیں۔ رات سر پر کھڑی ہوئی تو زمان اس کے بیڈ کے ساتھ لگے صوفے پر لیٹ گئے۔ ان کے سوتے ہی وہ دھیرے سے بستر سے نکلا، ہاتھ میں لگا کینولا نوچ کر اتارا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم میں لگا شاور چلا کر وہ گھنٹوں اس بہتی پانی کی دھار تلے کھڑا رہا، بھیگتا رہا۔ شاور سے گرتے پانی میں اس کی آنکھوں سے بہتا گرم پانی بھی شامل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کو تھاما۔ بال اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے اور اسپتال کا گاؤن مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے اس شاور کے نیچے کتنے گھنٹے گزارے، مگر پھر اسے زمان نے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے ذہن میں میٹھی میٹھی سی یادیں تھیں، کچی پکی۔ وہ اسے دوسرا گاؤن پہنا کر بستر پر لٹا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، جسم بری طرح کانپ رہا تھا، شاید بخار کی وجہ سے۔ اس کا سارا جسم گویا جل رہا تھا۔ پھر اگلے پورے مہینے وہ اسپتال میں رہا۔ 1 مہینے بعد اس کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ دوبارہ حویلی چلا آیا، اپنے کمرے میں۔ زمان اور بی جان اسے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ رات جب وہ اسے سونے کی تاکید کر کے جاتے تو وہ شاور تلے گھنٹوں گھنٹوں بھیگتا رہتا، کبھی اپنے جسم کو ہذیانی انداز میں صاف کرتا۔ وہ خود پر سے اس گندگی کو مٹانا چاہتا تھا جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ اسے یوں اس طرح پانی میں بھیگ کر اپنا آپ صاف کرنا شاید واحد حل نظر آتا تھا۔ پھر اگلے 1.5-2 سال تک اس نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ اس قدر بری طرح ٹوٹا تھا کہ پڑھائی کرنا ناممکن سی بات تھی اس کے لیے۔ جب اس کی ذہنی حالت درست ہوئی تو اس کو دوبارہ سے اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ جب اس نے اسکول چھوڑا تو اس وقت 8ویں جماعت میں تھا۔ پھر اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا اور وہ اسکول جانے لگا۔ اس کا جسم وقت کے ساتھ مضبوط اور ٹھوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قد نکال رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، خوبصورت ہو رہا تھا، مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب خالی خالی تھا، سب کچھ۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قبرستان کا دروازہ ہوا سے اب تک ویسے ہی جھول کر عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چل کر کرم کے نزدیک آیا اور پھر اس کے برابر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ویران پڑے قبرستان میں گدھوں کی آواز نے منحوسیت کو کچھ اور سوا کر دیا تھا۔ وہ میری سب سے پیاری بہن تھی، میری آپا، آپا شمسا، بہت خوبصورت، بہت مہربان، سب میں ممتاز، سب میں نمایاں۔ اس نے کہنا شروع کیا تو آواز آنسوؤں سے گیلی تھی، جیسے وہ برسوں سے روتا رہا ہو۔ انہوں نے میری آپا کو میری آپا کو خراب کر دیا تھا۔ ولی نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں۔ انہوں نے میری آپا کی عزت کو خراب کر دیا تھا، اور پھر وہ ٹھہرا۔ ولی کا سانس تک رکا ہوا تھا۔ اور پھر انہیں مار کر ایک تاریک سرنگ میں پھینک گئے تھے وہ لوگ۔ قبرستان کی ساری قبروں سے مردوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ولی کے گلے میں درد سا ہونے لگا، جیسے آنسو روکنے پر ہوتا ہے، جیسے بہت کچھ اندر اتارنے پر ہوتا ہے۔
میں جب پہنچا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ آپا کو 7 دفعہ چھرا مارا گیا تھا اس جگہ۔ اس نے اپنے گردے والی جگہ پہ ہاتھ لگایا۔ مجھے لگا کہ وہ گئی ہیں، مگر وہ زندہ تھیں۔ میں ان کے قریب بیٹھا۔ مجھے یاد ہے میری آپا کے ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ انہوں نے انہی ہاتھوں سے میرے ان ہاتھوں کو، اس نے سیاہی میں اپنے ہاتھ سامنے کیے، پھر انہی ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، گیلی آنکھیں مسلیں، میرے ان ہاتھوں کو تھاما تھا، پھر مجھے اپنے نزدیک کر کے کہا کہ اس نے جیسے کھینچ کر سانس لیا تھا۔ اسے بتانے میں بہت دشواری ہو رہی تھی کہ میں ان کا انتقام ضرور لوں، میں ان کے لیے لڑوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاشم نے ان کے ساتھ کیا ہے یہ سب، اور پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر قبر کی خشک مٹی پر ہاتھ پھیرا، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا ہو۔ وہ مر گئی۔ شاید کرم کی آنکھ سے آنسو پسلا تھا، اور میں نے انہیں لحد میں اتارتے یہ قسم کھائی کہ میں ان کے دشمن کا سر کاٹ کر رکھ دوں گا، اس کو اس کی تلوار سے ذبح کروں گا۔ اور جانتے ہیں سرکار، اس نے پل بھر کو چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ولی سامنے دیکھتا رہا۔ وہ اس اندھیرے میں بھی کرم کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ انتقام کی آگ نے مجھے پچھلے 4 سالوں سے سونے نہیں دیا ہے۔ میں آج تک اسی طرح روز قبرستان آ کر آپا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہوں۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہیں کہ شاید مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا اثر وغیرہ، مگر میں انہیں نہیں سمجھا سکتا کہ میں تو آپا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا اسی قبرستان میں۔ چند پل اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کوئی کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں جب مر جاؤں گا نا سرکار، تو اوپر جا کر اس سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنے بڑے ظلم پر کیوں خاموش رہا۔ میں اس سے ایک دفعہ معلوم کروں گا کہ جو لوگ قتل کر لیتے ہیں وہ اتنے چین سے کیسے رہ سکتے ہیں، وہ اتنی پرتعیش زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ میں پوچھوں گا اس سے، مجھے اس سے بہت شکوے ہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر کہا تو ولی نے سر جھکا لیا۔ اسے تو اب ایسی کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تھا بھی یا نہیں، اس کا ایمان ان سب باتوں سے اٹھتا جا رہا تھا۔ حویلی کی جانب واپس پلٹتے سارے راستے نیلی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ کچھ باسی اسے مسجد کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ فجر بالکل تازہ تھی۔ اس نے مسجد کو نظر انداز کیا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ آج اس کی فجر قضا ہو گئی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ۔ ہاں، اس کی نماز چھوٹ گئی تھی اس سے، جو کہ اس نے جان کر چھوڑی تھی۔ خدا کے وجود سے اس کا اعتبار اٹھنے لگا تھا، اور اب سب کچھ دھول بنتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا، اور اس دفعہ اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا تھا۔ اپنے اسکول کے بچوں میں وہ خاصا بڑا بڑا سا لگتا تھا، کیونکہ اس کے 2 سال تو ویسے ہی ضائع ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے اس سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ کلاس کے دوران بریک ہوا تو وہ بھی سب بچوں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل آیا۔ باہر طویل راہداری کے آخری سرے پر مڑنے کے بعد ایک تنگ سی گلی تھی، جس سے گزر کر کینٹین آیا کرتی تھی۔ اس نے بھی اپنے قدم کینٹین تک جاتے راستے پر موڑے اور پھر ایک ریلے کے ساتھ چلتا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا گراؤنڈ میں ایک جانب لڑکوں کا رش سا لگا تھا۔ اس نے نظر انداز کر کے قدم آگے کی جانب بڑھائے، مگر پھر گویا وہ برف بن گیا۔ کھلے میدان کے ایک طرف لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے، اور اس سے آگے کی جانب درمیان میں ایک جالی کے آر پار 2 لڑکے بیڈمنٹن میں مگن تھے، اور میدان کے اس طرف کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ مگر اب لڑکوں کے جمع غفیر کے باعث اسے کہیں بھی میچ نظر نہیں آیا، مگر پھر اس کی نظر جھنڈ کے اس پار گرے لڑکے پر پڑی جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور اوپر سے لڑکے اسے لاتوں سے بار بار منہ پہ ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر گویا خود کو روکا، پھر آگے بڑھتا گیا تیز تیز قدموں سے، مگر پھر اس سے برداشت نہ ہوا۔ دانت جما کے اسی تیزی کے ساتھ مڑا اور پھر لڑکوں کے بنائے حلقے تک پہنچا۔ وہ نیچے گرا تھا اور بختیار اس کے چہرے پہ مسلسل اپنے جوتے سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کا خون کنپٹی میں ابلنے لگا۔
لڑکوں کے جھنڈ کو گویا چیرتا وہ مارنے والوں کے سر پر پہنچا اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے اختیار ان پر پل پڑا۔ جو مار رہا تھا اس کو پیچھے شرٹ سے جھپٹا اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ لڑکا سوکھا سڑا سا تھا، اڑتا ہوا دوسری جانب گرا اور پھر گھسٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ مار مار کر ان لڑکوں کا اس نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے ادھر ادھر کراہتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اس نے نیچے گرے لڑکے کو ایک نظر دیکھا اور سب کے درمیان سے نکل آیا۔ اپنے پیچھے اسے لڑکوں کے تالیاں بجانے اور اس کے حق میں کوئی نعرہ لگانے کی آواز آئی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ دوسرے دن جب وہ اسکول آیا تو سب نامحسوس طریقے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کوفت سے سر جھٹک کر قدموں کو آگے بڑھایا۔ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کلاس میں بھی سب کا یہی حال تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے لڑکے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ کسی کو آئندہ ایسے دیکھے گا تو وہ ان کو اسی طرح مارے گا، 1000 دفعہ مارے گا۔ وہ اپنے سامنے کبھی بھی ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ 9ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ بریک ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمی تھی یا وہ ذہین نہیں تھا، مگر اس نے اپنا حلقہ احباب انتہائی محدود کر لیا تھا، نہ ہونے کے برابر۔ کوئی اس کے ساتھ رہتا تو اس کی کمزوری جان لیتا، اور یہ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا، سو اکیلا رہنا اس ساری اذیت سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ مگر پھر باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکے کھڑے ہیں جو کل اس سے پٹ چکے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ راہداری میں موجود ہر لڑکا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھ پہ زخم آیا تھا، نیلا جامنی سا زخم، اور آنکھ سوج کر گویا ذرا باہر آ نکلی تھی۔ اس نے بے تاثر نظروں سے اس کی آنکھ کے زخم کو دیکھا اور پھر اسے۔ دور پیچھے اس کے اور دوست بھی کھڑے تھے جن کے چہروں پر بھی اسی قسم کے نیل اور گہرے جامنی سے نشان تھے۔ کل تم نے ہمیں مارا، یہ بات سوچے بغیر کہ ہم 7-8 تھے اور تم ایک۔ یہ سارا اسکول، بلکہ یہ سارے لڑکے جو تمہارے آس پاس کھڑے ہیں، یہ سب ہم سے۔ انگوٹھے سے پیچھے کی جانب کھڑے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرتے ہیں، اور تم نے ہمیں اتنی بے خوفی سے مارا۔ جانتے ہو انجام کیا ہوگا ہم سے پنگا لینے کا۔ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھیں وہ، مگر اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ اسے ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ 2 قدم اس نے آگے بڑھائی تو وہ لڑکا بے اختیار پیچھے ہوا۔ اس کے عین سامنے رک کر اس نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ مجھے پھنسانے سے پہلے تمہیں اپنا جرم بتانا پڑتا، جو کہ تم نے بتانا نہیں تھا، سو میں تم سے نہیں ڈرتا۔ چبا چبا کر کہا، اور تم جتنی دفعہ میرے سامنے کسی کو ایسے مارو گے تو میں بھی اتنی ہی دفعہ تمہیں ماروں گا، 1000 دفعہ ماروں گا۔ تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ آخر میں ہوں، سر جھٹک کر سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ اور پھر اس دن کے بعد کبھی وہ لڑکے اس کے سامنے نہیں آئے تھے اور نہ کبھی دوبارہ انہوں نے کسی کو مارا پیٹا۔ اس دن اسے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کیوں بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ پر شیر ہو اور غرائے تو جواباً آپ بھی اسی طرح دہاڑیں، ان کا روب جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ یہ اس نے اس دن سیکھ لیا تھا۔ 1-2 دن بعد جب سب اس بات کو بھولنے لگے تو کلاس کے دوران وہ واش بیسن پر جھکا اپنا چہرہ دھو رہا تھا، جب کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چہرے پہ مندمل زخموں کے نشان لیے وہ پیارا سا لڑکا بلا شبہ وہی تھا جسے اس نے اس دن بچایا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آستین سے چہرہ صاف کیا اور سیدھا ہو گیا۔ آنکھیں اب تک رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ قدرے گلابی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور ہاتھ میں پکڑا ٹیشو اس کی جانب بڑھایا۔ جب اس نے ٹیشو کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ بولا، باتھ روم میں چھپ کر جب روتے ہیں نا تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر نہ جائے۔ کیا تمہیں کسی نے بنا آواز کے رونا نہیں سکھایا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا اور پھر کوئی بھی بات کیے بنا سائڈ سے نکلنے لگا کہ اس دن کے لیے تھینکس۔ وہ رک گیا۔ پھر بھی تم نے انہیں ٹھیک طرح سے نہیں مارا۔ اب کہ اس نے ناسمجھی سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔
وہ لوگ ابھی تک اپنی اپنی ٹانگوں پر سلامت چل پھر رہے ہیں اور جب ہنستے ہیں تو پورے دانت دکھائی دیتے ہیں ان کے۔ ٹانگ نہیں توڑی تھی تو دانت ہی توڑ دیتے کسی ایک کا۔ ہنستے ہوئے ایک ہول کتنا اچھا لگتا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اتنا ہو رہا تھا تو خود کیوں نہیں مارا تم نے انہیں؟ وہ کندھے جھٹک کر کہتا باہر نکلا تو لڑکا اس کے پیچھے آیا۔ وہ اس سے 1-2 سال چھوٹا تھا۔ مجھے ایکشن دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، وضاحت دی تو علی نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تم کوئی لیمن ہو نہیں ہو جو میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ میں اپنے راستے سے جا رہا تھا۔ اس نے غالباً کسی کورین اداکار کا نام لیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا مگر لڑکا اس کے ساتھ ساتھ تھا اور پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ تو جناب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے لگا اور اصغر کی دوستی جس کی شروعات تو اصغر کر ہی چکا ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور اصغر اور ولی کیسے دوست بنتے ہیں، کیونکہ اصغر نے تو دوستی کی شروعات کر ہی دی ہے اور ولی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اٹ واز سو ویری مچ ٹراماٹائزنگ۔ اتنا کچھ ایک بچے کے ساتھ کیسے اس کا سگا باپ کر سکتا ہے؟ وہ جائز ہے ناجائز ہے جو بھی ہے، لیکن اس کے باپ کو پتا ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا کیسے ہی کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تو بڑی حیران کن سچویشن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اسی معاشرے میں ہمارے سامنے جو جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اگر اسے دیکھیں اپنے اوپر اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اپلائی کریں تو لگتا ہے کہ یہ جو دنیا جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی الگ دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ کوئی الگ دنیا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ اس نے ایٹ لیسٹ ہماری فیملیز میں ایسے لوگ نہیں دیے جو اس قسم کے ٹراماز کا شکار ہوں یا دوسروں کو کرتے ہوں۔ لیکن ہاں، جینا تو ہمیں اسی معاشرے میں ہے نا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کٹ کے انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک انسان تو دوسرے انسان کا سہارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو دین تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، لگتا تو ایسا ہی ہے جو آج کل کے حالات ہیں، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا انہیں کوئی فکر ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔